प्रोग्राम नंबर 44। अस्सलाम वालेकुम। हम खुदा पाक के बाबरकत नाम से आपको सलाम पेश करते हैं जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उस पर चले जो खुदा ताला ने कायम की है, ताकि इंसान को अब्दी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमें सच्चाई की राह के नाम से प्रोग्राम पेश करने की सादत मिली। पिछले प्रोग्राम में हमने मूसा की तौरात का जो किताब मुक़द्दस का पहला हिस्सा है मुताला मुकम्मल किया। तौरात शरीफ में हमने सीखा था कि दुनिया में गुनाह कैसे आया और अपने साथ लानत लिए हुए इंसानी ज़िंदगियों में इस लानत का जहर कैसे घोला। ताहम हमने ये भी देखा कि खुदा ने एक खूबसूरत मंसूबा बनाया और इसी मंसूबे में वादा किया कि वो एक नजात दहिंदा दुनिया में भेजेगा, और वो नजात दहिंदा बनी आदम पर से गुनाह की उस लानत के जहर को दूर करके अपने लोगों को छुटकारा दिलाएगा। नजात दहिंदा को दुनिया में भेजने के मंसूबे को आगे चलाने के लिए खुदा ने हज़रत इब्राहिम को बुलाया और फरमाया कि वो अपने बाप के घर बार को और उस मुल्क को छोड़े और मुल्क कनान की तरफ दूर दराज के इलाका में चला जाए। खुदा ने इब्राहिम को एक नई उम्मत बनाने का इरादा किया और इसी उम्मत में से दुनिया का नजात दहिंदा बर्पा करने का प्रोग्राम बनाया। जब इब्राहिम कनान की सरजमीन में दाखिल हो गया तो खुदा फिर उस पर ज़ाहिर हुआ और ये कहकर उससे वादा किया कि कनान का ये इलाका जहाँ तू आज परदेसी है, मैं उसे तेरी नस्ल को दूंगा ताकि ये मुल्क अबद तक उनकी मेरास हो। आज हम देखेंगे कि खुदा ने इब्राहिम से बरसों पहले जो वादा किया था उसे कैसे पूरा किया और बनी इसराइल को जो उसकी नस्ल है कनान का मुल्क दे दिया। कनान का ये इलाका वही इलाका है जिसे आजकल इसराइल का मुल्क कहा जाता है। पिछली बार तौरात शरीफ के आखिरी बाब में हमने देखा कि मूसा कनान को दूर से देखते देखते पहाड़ पर ही मर गया। मूसा की वफ़ात के बाद मूसा का मुआवन व मददगार यशुआ बनी इसराइल का नया रहनुमा बना, यानी उस कौम का बोझ उसे वरासत में मिला। खुदा ने यशुआ को मूसा का जानशीन मुकर्रर किया। हमने पहले भी कई बार यशुआ को देखा है। यशुआ में जो इम्तियाजी खूबी पाई गई वो ये थी कि यशुआ खुदा के तमाम वादों पर यकीन रखता था, जबकि कई इसराइली खुदा के वादों पर शक करते थे और बेयकीनी उनके दिलों पर चर्बी की तरह चढ़ी हुई थी। यशुआ उन दो सिपाहियों में से था जो कनान की सरहद पर पहुंचकर सबसे पहले खुदा पर ईमान लाए। चूँकि यशुआ ने बनी इसराइल को खुदा पर ईमान लाने की ताकीद की थी ताकि वह मुल्क कनान के दायमी वारिस बन जाएं, इसलिए बनी इसराइल उसको संसार करने पर उतर आए। आज हम ये देखेंगे कि वही यशुआ जिसे 40 बरस पहले बनी इसराइल ने कबूल ना किया, उसी को खुदा ने उनका लीडर बनाया ताकि वो उनको मुल्क कनान में पहुंचाए। यशुआ की किताब तौरात शरीफ के बाद और ज़बूर शरीफ से पहले आती है। यशुआ दोबारा हज़रत इब्राहिम के साथ किए गए खुदा के उस वादे को याद दिलाता है जो उसने मुद्दतों पहले किया था, और मैं तुझको और तेरे बाद तेरी नस्ल को कनान का तमाम मुल्क जिसमें तू परदेसी है ऐसा दूंगा कि वो दायमी मलकियत हो जाए। तारीख़ी मुताले में हम देखते हैं कि उस वक्त तक बनी इसराइल के पास अपना कोई मुल्क नहीं था। वो बियाबान के अंदर आवारा पंछी की तरह मारे मारे फिरते रहे। इसके अलावा कनान में जहाँ उन्होंने आबाद होना था वहाँ जिन आबाद थे जो बड़े कदावर, जोरावर और जंग पसंद और जंगजू थे। ताहम खुदा ने कनान के बासियों को निकालने और उनको उनके गुनाहों की सज़ा देने और बनी इसराइल को आबाद करने और बरकत देने का मंसूबा बना रखा था। अब देखें कि यशुआ और बनी इसराइल किस तरह कनान के मुल्क में दाखिल हुए। उन्होंने इस इलाके को फतह किया और इसके वारस बन गए। यशुआ की किताब के पहले बाब में यूं लिखा हुआ मिलता है, और खुदावंद के बंदा मूसा की वफ़ात के बाद ऐसा हुआ
کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے گا اس کو جیسا موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے، بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی فرات تک، ہتھیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی۔ تیری زندگی میں کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا، سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی تھی۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے گا تیرے ساتھ ساتھ رہے گا۔ تب یشوع نے لوگوں کے منصبداروں کو حکم دیا کہ تم لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرو اور لوگوں کو حکم دو کہ تم اپنے اپنے لیے زاد راہ تیار کر لو، کیونکہ 3 دن کے اندر تم کو اس یردن کے پار ہو کر اس ملک پر قبضہ کرنے کو جانا ہے جسے خداوند تمہارا خدا تمہیں دیتا ہے، تاکہ اس ملک کے مالک ہو جاؤ۔ اس کے بعد خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یشوع نے 2 آدمیوں کو بطور جاسوس یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ اور اس ملک کو اور یرو کو دیکھو بھالو۔ وہ دونوں جاسوس وہاں سے چلے اور انہوں نے یرو شہر کو دیکھا بھالا اور اس شہر کی بلند اور مضبوط دیوار کا بھی جائزہ لیا جو شہر کو گھیرے ہوئے تھی۔ رات کے وقت وہ جاسوس یرو شہر کے اندر رہب نامی ایک کسبی کے گھر ٹھہرے، تاہم یرو کے کچھ لوگوں نے اسرائیلی جاسوسوں کو رہب کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ ان شہریوں نے اسرائیلی جاسوسوں کو دیکھتے ہی فوراً بادشاہ کو اطلاع دی کہ اسرائیلی جاسوس ہمارے شہر کی جاسوسی کرنے آئے ہیں اور رہب کے ہاں ٹھہرے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ وہ رہب کے گھر سے ان جاسوسوں کو پکڑ لیں، مگر رہب نے ان کو چھت کے اوپر سن کی لکڑیوں کے نیچے چھپا دیا۔ جب سپاہی رہب کے گھر سے نکل گئے تو رہب نے اسرائیلی جوانوں کو بلایا اور ان سے کہا، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ خداوند تمہارا خدا سچا خدا ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں خدا میرے شہر کو اور پورے کنعان کو تمہارے حوالے کر دے گا۔ اس علاقے کے سب لوگ ڈر کے مارے چلتی پھرتی لاشیں ہیں، کیونکہ انہوں نے سن لیا ہے کہ خدا نے تم لوگوں کو کس طرح بحر کلزم میں رستہ کھول کر پار کیا اور تمہارے سب دشمنوں کو سمندر کے اندر تباہ و برباد کر دیا۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ خداوند تمہارا خدا ہی خدا صادق ہے، اس لیے میں تم سے قسم لیتی ہوں کہ جب تم آ کر ہمارے شہر کو فتح کر لو تو مجھے اور میرے گھرانے کو بحفاظت بچائے رکھو گے اور ہماری جان بخشی کرو گے۔ دونوں جاسوسوں نے جواب دیا کہ جب خدا تیرے شہر کو ہمارے قبضے میں دے دے گا تو تیری حفاظت کریں گے اور تیرے گھر میں رہنے والے ایک ایک فرد کی بھی حفاظت کریں گے۔ تیسرے باب میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل کو کنعان میں داخل ہونے کے لیے دریائے یردن کو پار کرنے کی ضرورت پڑی، کیونکہ دریائے یردن بڑا وسیع اور گہرا دریا تھا۔ تو 20 یا 30 لاکھ کی نفری اتنے بڑے دریا کو کیسے عبور کر سکتی تھی؟ اس سوال کا جواب بڑا آسان ہے، کیونکہ جس خدا نے ان کے لیے بحر کلزم میں خشک راہ بنا دی اور انہیں بحفاظت دوسرے کنارے تک لے گیا، وہ خدا بدل نہیں گیا تھا۔ خدا نے بنی اسرائیل کے لیے ایک بار پھر پانی میں یعنی دریائے یردن میں خشک راہ بنائی اور وہ دریا کے پانی میں خشک راہ پر چلتے ہوئے پار نکل گئے۔ سارے اسرائیلی دریا کے اس پار یرو شہر میں پہنچ گئے۔
یرو شہر کے باشندوں نے شہر کے دروازے بند کر رکھے تھے، نہ کوئی اندر آ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اندر سے باہر جا سکتا تھا۔ یشوع کی کتاب کے 5ویں باب میں لکھا ہے کہ جب یشوع یرو کے نزدیک پہنچ گیا تو اس نے اپنا سر اوپر اٹھا کر دیکھا کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ یشوع نے اس سے پوچھا کہ کیا تو ہمارا دوست ہے یا دشمن؟ تو اس نے جواب میں کہا، میں خداوند خدا کے لشکر کا کمانڈر ہوں۔ یشوع نے زمین پر سرنگوں ہو کر اسے سجدہ کیا۔ پھر جس نے کہا تھا کہ میں خداوند خدا کے لشکر کا کمانڈر ہوں، اس نے یشوع کو کہا، اپنی جوتی اتار دے، کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس ہے۔ یشوع نے اس کے کہنے کے مطابق کیا۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یشوع سے کون ہم کلام تھا؟ وہ خداوند خدا تھا جو مختصر وقت کے لیے ظاہر ہوا تھا۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ خدا ابراہیم پر انسانی شکل میں ظاہر ہوا اور اس سے کلام کیا، اور پھر جلتی ہوئی جھاڑی میں شعلہ کی صورت میں حضرت موسیٰ پر ظاہر ہوا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یشوع پر زوراور کمانڈر کی صورت میں ظاہر ہوا جس نے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ پھر خداوند خدا نے یشوع سے فرمایا کہ دیکھ، میں نے یرو کو اور اس کے بادشاہ کو اور زبردست سورماؤں کو تیرے ہاتھوں میں کر دیا، سو تم سب جنگی مرد شہر کو گھیر لو اور ایک دفعہ اس کے چوگرد گشت کرو۔ 6 دن تک تم ایسا ہی کرنا۔ 7 دن کاہن صندوق کے آگے آگے مینڈوں کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے چلیں، اور 7ویں دن تم شہر کی چاروں طرف 7 بار گھومنا اور کاہن نرسنگے پھونکے، اور یوں ہوگا کہ جب وہ مینڈے کے سینگ کو زور سے پھونکے تو تم نرسنگے کی آواز سنو تو سب لوگ نہایت زور سے للکاریں۔ تب شہر کی دیوار بالکل گر جائے گی اور لوگ اپنے اپنے سامنے سیدھے چڑھ جائیں گے۔ پھر خداوند نے یشوع سے باتیں کرنا بند کر دیں اور چلا گیا۔ یشوع فوراً بنی اسرائیل کے پاس آیا اور انہیں خدا کا حکم سنایا۔ پھر یشوع نے انہیں حکم دیا کہ وہ عہد کا صندوق اٹھائیں اور ایک بار شہر کا طواف کریں، مگر اس نے ان سے کہا کہ جب تک میں نہ کہوں منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالنا، اور جب کہوں تو پھر بلند آواز سے للکارنا۔ جب بنی اسرائیل نے شہر کا ایک چکر لگا لیا تو وہ ڈیرے میں واپس گئے اور وہاں رات بسر کی۔ دوسرے دن پھر انہوں نے شہر کا چکر لگایا اور کیمپ میں واپس لوٹ گئے۔ پہلے 6 دن تک وہ ایسے ہی کرتے رہے، لیکن 7ویں روز صبح سویرے ہی اٹھ بیٹھے اور شہر کے گرد گرد 7 چکر پورے کیے۔ جب انہوں نے چکر مکمل کیے تو 7ویں چکر کے دوران کاہنوں نے نرسنگا پھونکا تو یشوع نے ہجوم کو حکم دیا کہ للکارو، کیونکہ خداوند نے یہ شہر تم کو دے دیا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے نرسنگا پھونکنے کی آواز سنی تو وہ زور سے للکارے اور شہر کی دیوار گر گئی اور اسرائیلی جوان شہر میں گھس گئے، ہر شخص سیدھا چڑھتا گیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع نے اور بنی اسرائیل نے کنعان کا پہلا شہر کیسے فتح کیا۔ اس روز یرو شہر کے سب لوگ مارے گئے، مگر رہب اور اس کے اہل خانہ کو بچا لیا گیا، کیونکہ 2 جاسوسوں کے کیے ہوئے وعدے کے مطابق رہب کو کچھ ضرر نہ پہنچا۔ رہب کا گھر نہ گرا کیونکہ اس نے بتوں کی پوجا چھوڑ دی تھی اور اسرائیل کے خدا پر اپنا پورا توکل کرتی تھی۔ یشوع اور بنی اسرائیل یرو جیسے مضبوط فصیلدار شہر کو فتح کرنے کے لائق کیوں ٹھہرے اور موعودہ ملک میں کیسے داخل ہوئے؟ کیونکہ وہ خدا کے کلام پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے وہ اتنے بڑے مضبوط فصیلدار شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے۔ خدا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب یرو شہر گر کر تباہ ہوا تو رہب شہر والوں کے ساتھ ہلاک کیوں نہ ہوئی؟ رہب زندہ رہی کیونکہ وہ خدا کی قدرت کے حیران کرنے والے کام دیکھ کر رک نہیں گئی، بلکہ وہ خدا پر ایمان لائی اور اس نے خدا کے لوگوں کی مدد کی۔ اسی وجہ سے
خدا کا کلام فرماتا ہے، ایمان ہی سے یرو کی شہر پناہ جب 7 دن تک اس کے گرد پھر چکے تو گر پڑی۔ ایمان ہی سے رہب فاشا نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی، کیونکہ اس نے جاسوسوں کو امن سے رکھا، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ یشوع کی کتاب میں آنے والی ساری باتیں آپ سے شیئر کرے، مگر وقت کی کمی کے باعث ایسا کرنا ناممکن ہے۔ مختصر طور پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کتاب بڑی تفصیل سے بیان کرتی ہے کہ خدا کس طرح یشوع کے ساتھ ساتھ رہا اور بنی اسرائیل کے بھی، اور اس نے شہر شہر کر کے کنعان کا سارا علاقہ کس طرح اپنے وعدے کے مطابق ان کو دیا۔ اسی طرح 21ویں باب میں خدا کا کلام فرماتا ہے، یوں خداوند نے اسرائیلیوں کو وہ سارا ملک دیا جسے ان کے باپ دادا کو دینے کی قسم اس نے کھائی تھی، اور وہ اس پر قابض ہو کر اس میں بس گئے، اور خداوند نے ان سب باتوں کے مطابق جن کی قسم اس نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی، چاروں طرف سے ان کو آرام دیا، اور ان کے سب دشمنوں میں سے ایک آدمی بھی ان کے سامنے کھڑا نہ رہا۔ خداوند نے ان کے سب دشمنوں کو ان کے قبضہ میں کر دیا۔ عزیز دوستو، کیا خدا نے ابراہیم اور اس کی نسل سے مدتوں پہلے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا یا نہ کیا؟ کیا جیسا خدا نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق اس نے وہ علاقہ ان کو دیا یا نہ دیا؟ ہاں، اس نے دیا۔ خدا وعدہ وفا ہے۔ خداوند خدا جو وعدہ کرے گا وہ اسے پورا کرے گا، بے شک اس میں دیر ہو جائے مگر وہ پورا ضرور ہو کر رہے گا۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنا جلال دکھائے اور انہیں کنعان کی سرزمین میں کثرت سے بسائے، مگر وہ اس انتظار میں تھا کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے وعدہ کیا تو بنی اسرائیل نے اس وعدے کے یقین کرنے اور اسے قبول کرتے کرتے کئی سال کا عرصہ گزار دیا۔ ان کے والدین کو کنعان کا وارث ہونا نصیب نہ ہوا کیونکہ انہوں نے خدا کے وعدوں کا یقین نہ کیا تھا۔ تو آپ کیسے ہیں؟ کیا آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ آپ خدا کی موجودگی کو مانیں اور اس کی وحدانیت کو قبول کریں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ خدا کی ذات کو مانتے ہیں؟ کیا آپ اس سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا آپ خدا کے کلام پر پورے دل و جان سے بھروسہ کرتے ہیں؟ خدا نے اپنے ایمانداروں کے لیے جو میراث تیار کر رکھی ہے، کیا آپ اس کو مانتے ہیں؟ کیا آپ ابدی زندگی کے وارث ہیں اور روح القدس آپ کے پاس ہے جسے وہ ہر اس شخص کو دیتا ہے جو انجیل مقدس پر ایمان لاتا ہے؟ اکثر بنی آدم مانتے ہیں کہ خدا موجود ہے، مگر افسوس کہ جو لوگ خدا کے بڑے اور قیمتی وعدوں کو مانتے ہیں وہ بہت کم ہیں۔ دوستو، خدا آپ کی سوچوں سے زیادہ بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ خدا کا کلام جانیں، اس پر ایمان لائیں اور اسے قبول کریں۔ اس کی بابت خدا کا کلام فرماتا ہے، جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھیں، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی، تاکہ تم سست نہ ہو جاؤ بلکہ ان کی مانند بنو جو ایمان اور تحمل کے باعث وعدوں کے وارث ہوتے ہیں۔ پروگرام سننے کے لیے آپ کا شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دے، کیونکہ آپ خدا کے اس کلام کو ذہن میں رکھ کر سوچتے ہیں، تاکہ تم سست نہ ہو جاؤ بلکہ ان کی مانند بنو جو ایمان اور تحمل کے باعث وعدوں کے فرزند ہوتے ہیں۔